लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नवाज शरीफ ने लाहौर में विक्ट्री स्पीच कर दी और मरकज और पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, ये कहना है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ने पीपल पार्टी को भी दावत दी है और MQM और JF को कि मरकज में हुकूमत बनाने के लिए उनके साथ की जरूरत है। लगता है कि PDM पार्ट 2 बनने जा रही है। फरदौस आशिक अवान के पर मुकदमा दर्ज सियालकोट में। बैरिस्टर गौहर खान ने साफ कह दिया है कि जो फैसला करेगा PTI के हवाले से आज़ाद उम्मीदवार का, वो इमरान खान करेंगे और इमरान खान के साथ जेल में एक अहम मुलाकात इस टाइम जारी है। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले कल नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग के रहनुमा कायद, उन्होंने विक्ट्री स्पीच किया है मॉडल टाउन में अपने कारकुनों के साथ। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ये इलेक्शन हुए हैं और नून लीग को मरकज और पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस टाइम जमहूरियत के पटरी पर चाट उसको चलाना है और उसको इकॉनमी और जो मुश्किलात हैं उसको दूर करने के लिए हमें सब मिलकर बैठकर ये काम करने हैं। और उन्होंने फिर इसकी ड्यूटी पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाने की जो लगाई है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसहाक डार की लगाई है। और उन्होंने कहा है कि आज ही इसहाक डार और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी से ये मिलेंगे। और ठीक जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी विक्ट्री स्पीच, ये जो विक्ट्री स्पीच है ये कल जो ये 8 फरवरी को होनी थी रात को, लेकिन ये कैंसिल इसलिए हुई कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग ने देखा कि हमारी सीटें सिर्फ 40 हैं और जो इंडिपेंडेंट है, जो PTI इंडिपेंडेंट है, वो इस टाइम नून लीग से इस टाइम भी कम से कम 27 से 28 सीटें आगे हैं, लेकिन उस टाइम 50 सीटें लगभग उनसे आगे थी जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच करनी थी। लेकिन विक्ट्री स्पीच कैंसिल इसलिए की कि उन्होंने लोगों ने कहा कि मियाँ साहब तुसी जो विक्ट्री स्पीच है वो उन 9 को करना, 9 को हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, 8 को इलेक्शन है और 9 को उन्होंने कहा है कि आपने विक्ट्री स्पीच जो करनी है वो 9 तारीख को करनी है। 9 तारीख को हमारी सीटें नून लीग की बढ़ जाएंगी और फिर हम ये दावा कर सकते हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं पंजाब में और मरकज में। ये कहना था नून लीग के जो अंदर के जो रहनुमा हैं उनका। इसलिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 8 की बजाय 9 तारीख को विक्ट्री स्पीच मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में की, जो कल की उन्होंने। और उन्होंने अपने कारकुनों को मुखातिब करके कहा कि हम पीपल्स पार्टी MQM और JF के साथ मरकज में इत्तेहादी बनने जा रहे हैं। कि आपको ये मंजूर है आपकी खातिर? हालांकि अवाम को ये भूल जाते हैं, सिर्फ अपने मुफादात की खातिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। आपको याद है ठीक 10 मिनट पहले अता ताड़न ने बिलावल भुट्टो जरदारी को NA 127 में जो शिकस्त दी है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर से पहले अता ताड़न ने तकरीर की और उन्होंने कहा है कि अवाम से मुखातिब होकर कहा था कि आपने बिलावल भुट्टो को कराची से क्या सिंध से भी बाहर भेज दिया है 80,000 वोटों की लीड से। हालांकि जहां पे आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, अता ताड़ा को ये जेब नहीं देता था कि एक जगह पे आपने इत्तेहाद करना है, एक जगह पे आपको पीपल पार्टी की जरूरत है, और फिर उसी पे ही तंज के तीर चला रहे हैं और उन्हीं पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस तरह तो ना तो इत्तेहाद बनता है ना बात आगे चलती है। फिर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ आज ही आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे और ठीक 2 घंटे बाद आसिफ अली जरदारी लाहौर में इनका जहाज लैंड करता है, इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं। और बिलावल भुट्टो पहले से ही बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद थे, वो उठते हैं और सीधा मोहसिन नकवी के घर जाके ये मुलाकात होती है। आसिफ अली जरदारी गुलबर्ग में नकीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के घर पहुंचते हैं, बिलावल भुट्टो भी
محسن نقوی کے گھر پہنچتے ہیں اور شہباز شریف اور اسحاق ڈار بھی محسن نقوی کے گلبرگ والے گھر میں پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں جوڑ توڑ کے بات ہوتی ہے اور سب نے اپنے اپنے نمبر گیم پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ ابھی تک نمبر گیم پورے نہیں ہوئے کیونکہ رزلٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو کہ نمبر گیم جب پورے ہو جائیں گے پھر آپ سے یہ مشاورت چلتی رہے گی اور جب حکومت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا اس پہ بھی مشاورت چلتی رہے گی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کہنا ہے آصف علی زرداری کا۔ اور یہی آصف علی زرداری اور یہی بلاول بھٹو زرداری اور شیری رحمان نے آج پریس کانفرنس کی لاہور میں NA 127 میں انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ نے دھاندلی کی ہے اور بلاول بھٹو زرداری یہاں سے جیتے تھے، ان کو ہروایا گیا ہے۔ یہ ٹھیک 4 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی اور ٹھیک 5 گھنٹے بعد زرداری صاحب، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، اسحاق ڈار یہ ملاقات کر رہے ہیں PDM پارٹ 2 ریلیز کرنے کا۔ آپ نے جو PDM کا حشر تو دیکھا، 17 مہینے کی گورنمنٹ میں یہی جماعتیں تھیں، یہی لوگ تھے اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بقول بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جلسوں میں ٹھیک 1 ہفتے پہلے اور یا 4 دن پہلے یہ باتیں کر چکے تھے، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا چکے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس حکومت میں نہیں آنا چاہتا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اب نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد بھی نہیں ہوگا، یہ انہوں نے بھرے پنڈال میں کہا تھا جلسوں کے دوران۔ وہ کہاں گئے؟ وہ بلاول بھٹو نئی سوچ جو لے کے آ رہے تھے یہ پھر پرانی سوچ میں چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی کنویں کے مینڈک ہے، یہ انہوں نے اسی کنویں میں گھومتے جانا، اسی سرکل میں گھومتے جانا ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے جانا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUF، MQM یہ وہی جماعتیں ہیں جو پہلے تنقید کرتی ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھ ملاتے ہیں، پھر اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور پھر اللہ خیر صلی اللہ، عوام نے ووٹ ڈال دیا، 8 فروری نکل گئی، اب یہ سارے اپنے اپنے مفادات کی خاطر حکومت بنائیں گے۔ عوام کا کسی نے نہیں سوچنا، نئی سوچ، سب کچھ جو منشور تھا وہ ایک سائیڈ پہ رہ گیا، اب ان کا جو منشور، اصل منشور ہے، اب وہ اس پہ کام کریں گے۔ کل یہ جو ملاقات ہوئی محسن نقوی کے گھر میں اور یہ مثبت جو ذرائع بتاتے ہیں کہ مثبت ملاقات ہوئی اور انہوں نے حامی بھری ہے کہ آگے چل کر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے حکومت میں اور حکومت بنانے میں، پیپلز پارٹی، MQM۔ اور اگر دیکھا جائے 171 سیٹیں نون لیگ کی ہیں قومی اسمبلی میں، 53 سیٹس پیپلز پارٹی کی ہیں، 17 سیٹ MQM کی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ MQM کو کراچی سیٹ مل جانا اور PTI کو 1 سیٹ بھی کراچی سے نہیں ملنا، یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ 3 سیٹیں مسلم لیگ کاف کی ہیں، 2 سیٹیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں اور 2 سیٹیں استقامت پارٹی کی ہیں، جہاں پہ اون چودھری کا بھی رزلٹ روکا ہوا ہے اور NA 117 سے علیم خان جیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل سیٹیں 148 سیٹ بن جاتی ہیں اور حکومت بنانے کے لیے 133 سیٹ چاہیے ہوتی ہیں اور یہ کراس کر گئے ہیں۔ اب یہ حکومت 3 جماعتیں بھی مل جائے تو حکومت بن جاتی ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM بن جائے تو پھر یہ نام سے نون لیگ اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ لیکن ڈیڈ لاک ایک جگہ پہ آئے گا، وہ وزیر اعظم بنانے پر۔ بلاول بھٹو بھی کہیں گے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، وہاں سے شہباز شریف کہیں گے یا میاں محمد نواز شریف کہیں گے کہ میرے کینڈیڈیٹ نون لیگ بنے۔ ظاہر سی بات ہے نون لیگ کی زیادہ، لیکن یہاں پہ سودے بازی ہونی ہے اور لوٹ سے لگ جانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری اسلام آباد میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں، ونٹر سے لگ چکی ہے، سردیاں جا رہی ہیں، سیل لگ گئی ہے اور بیگوں کے منہ اور بولیاں لگیں گی، بڑی بڑی بولیاں لگیں گی۔ آزاد امیدوار کی سونا چاندی ہو جائیں گی، کیونکہ آصف علی زرداری اس ٹائم اسلام آباد میں ہے۔ وہ رات کو لاہور سے اسلام آباد چل گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایک اہم میٹنگ تھی، آزاد امیدواروں کو انہوں نے ناشتے پہ مدعو کیا ہوا تھا، ان کا کہنا تھا کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن ذرائع اور ہم نے یہ اپنے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کچھ رہنما
آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. نہ تو یہ نون لیگ نے بتایا ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی نے بتایا ہے، یہ ہمیں اپنے ذرائع نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے رابطے میں ہیں، آصف علی زرداری اور نون لیگ سے بھی رابطے میں ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں اور بہت انٹرسٹنگ گیم ہونے والی ہے. لیکن برسٹر گوہر نے کہا ہے آزاد امیدواروں کا جو فیصلہ کرے گا وہ چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. اور کوئی آزاد امیدوار کسی بھی حکومت کا حصہ نہیں ہوگا. نہ تو نون لیگ سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، نہ تو نون لیگ پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ ہم اتحاد نہیں بنائیں گے. یہ صاف کہہ دیا ہے برسٹر گوہر خان نے، اور یہ عمران خان کی ہی ایڈوائس ہوگی. اور اب انٹرسٹنگ یہ ہونا جا رہا ہے کہ وحدت المسلمین کو ایک ٹکٹ مل چکی ہے این اے کی، اور وہ کرم سے ملی ہے. اب وحدت المسلمین کے ساتھ تحریک انصاف الحاق کرے گی. آپ کو یاد ہے کہ ایک دن پہلے ناصر نقوی صاحب وہ عمران خان سے ملتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وحدت المسلمین عمران خان کی حمایت کر چکی ہے الیکشنوں سے پہلے، اور الیکشنوں کے بعد بھی وہ انہوں نے یہ حمایت جاری رکھی، اور ان کے سربراہ عمران خان کو جیل میں ملتے ہیں. اور اگر وحدت المسلمین کی ایک جو سیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ کس لیے امپورٹنٹ تھی یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی نے کسی سے بھی چھوٹی جماعت سے الحاق کرنا ہے، اس کی کم از کم قومی اسمبلی میں ایک سیٹ لازمی ہونی چاہیے. وہ قرم ایجنسی سے مل گئی ہے انہیں، اور یہ بہت مشکل یہ سیٹ ملی ہے کیونکہ فارم 47 بہت دیر سے انہوں نے جاری کیا ہے اس قرم ایجنسی سے جہاں وحدت المسلمین ایک سیٹ قومی جیتی ہے. اب پی ٹی آئی کے دروازے کھل گئے ہیں. اب وحدت المسلمین کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو اقلیتی سیٹ بھی ملیں گی، ریزرو سیٹس بھی ملیں گی. اس طرح وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ گیم ہو چکی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کاف لیگ اور جے یو ایف یہ ایک جگہ ہو جائیں گے، اور پھر وحدت المسلمین، آزاد امیدوار پی ٹی آئی اور ریزرو سیٹ جو ان کو ملیں گے اگر وحدت المسلمین کے ساتھ ان کا الحاق ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں کیونکہ وہ ایک مذہبی جماعت ہے، ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں، ان کی اپنی سیاست ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے طرز پہ وہ چلتے ہیں یا وحدت المسلمین کو اپنے منشور پہ وہ چلاتے ہیں. یہ ابھی قبض وقت کہنا ناممکن ہے. یہ کون سی نئی سوچ ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا 4 دن پہلے، 1 دن پہلے، 4 گھنٹے پہلے، اور ٹھیک 4 گھنٹے بعد میاں محمد شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری ملاقات کرتے ہیں اور ان کو گرین سگنل دیتے ہیں حکومت بنانے کا. اور خورشید شاہ نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح کی حکومت بننی ہے 5-6 اتحادی بنا کر تو پھر یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی. یہ تو پھر پی ڈی ایم 2 بنے گی. جیسے پی ڈی ایم 1 تھی، وہ 17 مہینے کی جو ہم نے کارکردگی تھی وہ ہمارے سامنے ہے. ہم کھل کے فیصلے نہیں کر سکتے. جب اتحادی جماعتیں مل کر حکومت بنائے، 1 یا 2 سے 3 زیادہ سے زیادہ اتحادی ہونے چاہیے، 6-6 7-7 اتحادی نہیں ہونے چاہیے. خورشید شاہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کو وکٹری سپیچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ نواز شریف کے پاس کون سی سادہ اکثریت تھی. یہ کہنا تھا خورشید شاہ نے. اور بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ ابھی ہم نمبر گیم کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے ہم. اور لگتا ہے کہ اس ٹائم بہت مشکلات ہیں نون لیگ کے لیے. نون لیگ جو سوچ رہی تھی وہ نہیں، اور دھاندلی عروج پہ روئی. آپ نے دیکھا ریحانہ ڈار جیتی ہوئی 50,000 ووٹوں سے. یہ ٹی وی والوں نے دکھایا ہے، ہمارے پاس اسکرین شاٹ بھی اس کا ہے. 99% اس کے رزلٹ آ چکے تھے، لیکن اس کے بعد ایسا پاسا پلٹتا ہے کہ خواجہ آصف کو 16,000 ووٹوں سے جتا دیا جاتا ہے. اور اگر خواجہ آصف کے تھوڑی سی بھی اگر ان کے پاس شرم ہے تو وہ اس قومی اسمبلی سے وڈرا کر جائے، کیونکہ اتنے پرانے سیزن پولیٹیشین
کو اس طرح جیتنا زیب نہیں دیتا. بڑے بڑے برج گر گئے, رانا ثناء اللہ گر گئے, اس کے بعد جوید لطیف ہار گئے, خرم شیر لشکر ہار گئے, خواجہ سعد رفیق ہار گئے, اور بڑے بڑے برج اسم ANP بلور فیملی پوری اڑ گئی, مولانا فضل الرحمان کی پوری فیملی ہار گئی. آپ نے دیکھا کہ کتنے کتنے بڑے برج, خرم دستگیر وہ ہار گئی گجرانوالا سے, آبِ شیر علی ہار گئے. بڑے بڑے برج نون لیگ کے اڑ گئے ہیں. ابھی نہ کپتان تھا, نہ اس کا بلہ تھا, نہ لیول پلینگ فیلڈ تھی, نہ ان کو کھیلنے کی اجازت تھی, نہ جلسے کی اجازت تھی, نہ کارنر میٹنگ کی اجازت تھی. پھر بھی اس ٹائم 97 سیٹیں ہیں PTI انڈیپینڈنٹس کی, اور اس میں اگر 4 نکال دی بھی جائے تو 92 پر PTI سٹینڈ کرتی ہے. PTI قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے, اور اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. سارے اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں, یہ حکومت سی بنانی ہے. اور بھائی جو نمبر 1 ہے اس سے تو کوئی بات کی نہیں آپ لوگوں نے. یہ کون سی, اگر آپ نے حکومت آگے لے کے چلنی ہے, اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, اس بحران سے نکالنا ہے, تو سب کو ساتھ لے کے چلنے. اگر PTI جیتی ہے تو اس کو بھی عوام نے ووٹ ڈالا ہے, اس کی بھی اتنی ہی قدر ہے جتنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کی ہے. سب کو لے کے چلے, لیکن میاں محمد نواز شریف نے اس میں بات ہی نہیں کی. اس ٹائم یہ ہے بغض جو مریم نواز اور نواز شریف اور نون لیگ کے اندر ہے. یہ عمران خان کی بات کرتے ہیں نا, عمران خان میں تو ہوگا, وہ تو منہ پہ بات کرتا ہے, یہ اندر رکھ کر بغض کرتے ہیں. اور اگر کھلے دل سے نواز شریف صاحب کہتے کہ ہم PTI کے آزاد امیدوار کے ساتھ بھی بات کریں گے, لیکن انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے ڈیوٹی لگا دیا خالد مقبول صدیقی کے ساتھ, MQ کے ساتھ اتحاد ہوگا, JUF کے ساتھ اتحاد ہوگا, اور یہ ان کے ساتھ اتحاد کر کر حکومت بنائی جائے گی. حکومت زیادہ دیر تک چلے گی بھی نہیں, اور نہ معاشی بحران ختم ہوگا. اس کے بعد فردوس عاشق اعوان پر ایک مقدمہ درج ہو گیا, اور آپ کہیں گے کہ وہ کیا بات ہے. فردوس عاشق اعوان آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پہ سرخیوں میں بہت زیادہ رہتی ہیں, اور ان کا ہاتھ چلانے کا جو سٹائل ہے, اور ہر ایک کو مار دے, وہ نہ مرد دیکھتے نہ عورت. انہوں نے بھی کچھ الیکشن ڈے میں اسی طرح کیا ہے کہ وہ الیکشن میں NA 170 سیالکوٹ سے وہ کھڑی ہوئی تھی. الیکشن ڈے والے دن 8 فروری کو ایک پولنگ سٹیشن پہ وہ جاتی ہیں, وہاں پر ASI کے ساتھ ان کی کچھ تلخ کلامی ہوتی ہے. یہ میں ساری تفصیل آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. فردوس عاشق اعوان کے خلاف مقدمہ درج, پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے پر فردوس عاشق اعوان کے خلاف مقدمہ درج. مقدمہ ASI امجد کی مدعیت میں سیالکوٹ کے تھانہ صدن میں درج کیا گیا. پولیس اہلکار NA 70 میں سیالکوٹ گورنمنٹ ہائی اسکول کلا میں الیکشن کی ڈیوٹی دے رہا تھا. ASI وہاں پر فردوس عاشق اعوان پہ آتی, ان سے ابھی بات ہی کرنے لگتی ہے تو فردوس عاشق اعوان نے منہ پر اس پہ تھپڑ مارتی ہے, ان کو گالیاں نکالتی ہے. یہ کہنا ہے ASI امجد نے, جو اب انہوں نے FIR درج کروائی ہے. یہ FIR درج نہ تو 8 کو ہوئی, یہ 9 کو ٹی وی پہ چلتی ہے. اس کے بعد DPO سیالکوٹ اس پر نوٹس لیتے ہیں. اس کے بعد یہ FIR درج ہوتی ہے ASI امجد کی مدعیت میں, جس کو تھپڑ مارے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہراساں کیا گیا, مجھے دھمکیاں دی گئی, کار سرکار میں مداخلت کی گئی, اور یہ سارا جو لکھا گیا ہے اس جو مقدمہ درج ہوا ہے فردوس عاشق اعوان کے خلاف. اب ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان نے یہ کام اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے مندو خیل کو بھی ایکسپریس نیوز جاوید چودھری کے پروگرام میں تھپڑ مارے, اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا, کیونکہ یہ فردوس عاشق اعوان کا یہ پرانا سٹائل ہے. اب ان کو پولیس نے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, اب پولیس ان کو تلاش میں ہے. اب دیکھتے ہیں فردوس عاشق اعوان آ کر ان سے معافی مانگتی ہیں یا کیا ہوتا ہے, کیونکہ استقامت پارٹی کی ہیں باجی اور آپا. اب وہ اسی طرح کے کام ہیں ان کے, کیا کہہ سکتے ہیں. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.